बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों को आज तकलीफ़ इसलिए दी है कि इस मुल्क ने कल एक इंसानियत सोज वो तमाशा देखा है जिसकी नज़ीर शायद आपको गज़ा की पट्टी में भी ना मिले और मकबूजा कश्मीर में भी ना मिले। हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म जो भीख मांगने और जुआ खेलने से उन्होंने अपने सियासी कैरियर का आगाज़ किया, कल आपने देखा कि उन्होंने हज़ारा के मकतूल मज़दूरों के लवाहिकीन के पास अपनी एक और भिखारियों की टीम भेजी और उनमें से एक इम्पोर्टेड भिखारी जिसके हाथ पर इस मुल्क के कई हज़ार लोगों की नौकरियां और रोज़गार छीनने का इल्ज़ाम है, वो वहाँ उनको कह रहे हैं कि अगर वज़ीर आज़म यहाँ आते हैं तो आप उन्हें क्या फ़ायदा देंगे। सबसे पहली बात कि वो हुकूमत है जिसके नज़दीक इंसानी जान की कीमत भी पैसा है। इंसानियत की तज़लील की इससे बड़ी मिसाल और कोई हो नहीं सकती। अरे भाई भिखारियों की टीम, तुम्हें पता होना चाहिए कि कटी हुई ज़िबा हुई लाशें तुम्हें क्या फ़ायदा देंगी। तुम जिंदा लोगों को खा गए, तुमने इस कौम की हड्डियों में से तेल निकाल दिया, आटा चीनी खा गए। अब वहाँ वो ज़िबा हुए मजदूर जिनकी लाशें आज चौथा रोज़ है पड़ी हुई हैं और उनके साथ उनके लवाहिकीन बैठे हुए हैं, तुम उनसे पूछते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम उनसे पूछते हो कि अगर वजीर आजम या कदम रंजा फरमाएगा तो तुम क्या फ़ायदा दोगे? और शेख रशीद साहब वो जो हर मौत पे कहते थे बाटा रेट है 10 लाख, बाटा रेट दे दिया 10 लाख, आज वो कौन सा बाटा रेट वहां देने गए थे? हम कहते हैं अपने मोटे मोटे गर्दनें जो तुम्हारे वजीरों की है ना, जो इस मुल्क का आटा चीनी पेट्रोल एलएनजी खा के मोटी हो गई हैं, उनको पेश करो उन छोरियों के नीचे। हम सब चंदा करके 10-10 लाख देंगे पूरी काबीना को। क्या बलूचिस्तान इस मुल्क का हिस्सा नहीं है? क्या बलूचिस्तान रियासत मदीना का हिस्सा नहीं है? वजीर आजम को क्या खौफ है कि वो बलूचिस्तान नहीं जा सकता? जाम कमाल ने अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रही थी एक बेमानी, एक लामानी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उन लोगों के पास नहीं गए। वो कहीं किसी खूबसूरत से दफ्तर, गरम दफ्तर में बैठकर अपने लेक्चर झाड़ते रहे। इस मुल्क के अवाम के नज़दीक जुल्फी बुखारी और वो दूसरे जो वजीर गए हैं, उनकी क्या हैसियत है नेशनल लेवल पे? कहाँ हैं आपके बड़े वज़रा? कहाँ है वो लीडरान? अगर कोई है आपके पास जिसकी बात पे कोई यकीन करे। आपको याद होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में एक दफ़ा धमाका हुआ तो गिलानी साहब खुद गए, दूसरी दफ़ा राजा साहब गए, हमारे वज़रा गए और हमने अपने वजीर आला को फारिग किया जिसने पार्टी छोड़ दी। आज पीडीएम पे तनकीद करने वालों ये सुन लो कि वो हज़ारे सर पे कुरान रख के बुला रहे हैं, तो बिलावल भुट्टो को बुला रहे हैं, बुला रहे हैं तो मौलाना फजलुर रहमान को बुला रहे हैं। आपको इससे भी ज्यादा कोई चीज चाहिए, कोई सबूत चाहिए कि पीडीएम कौम की आवाज बन चुका है? दूसरी बात, ये वजीर आजम जो इनको लाए हैं उनको ये बताना चाहिए कि आप सिर्फ पिंडी, इस्लामाबाद और बन्नी गाला के वजीर आजम नहीं हो, बलूचिस्तान भी इसी मुल्क का हिस्सा है। तुम्हारा फर्ज बनता है, कश्मीर पर भाषण दिए जा रहे हैं कि वहाँ बड़ा जुल्म सितम हो रहा है, क्या तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारा अपना मुल्क इस वक्त मकबूजा कश्मीर से ज्यादा जुल्म हो रहा है उसमें? क्या आपको ये नहीं पता कि जिस कश्मीर की बात आप करते हैं और आपके वज़रा करते हैं, कहाँ है आपकी इंसानी हकूक की वजीर? क्यों उसके मुंह से इन गरीब लोगों की कटी हुई लाशों पर, ज़िबा होने पर एक लफ्ज़ नहीं निकला? आज कश्मीर पर वो हमें भाषण दे रहे थे, आज वजीर आजम कश्मीर पर भाषण दे रहे थे। 2 कदम पर चलकर वो नहीं जा सकते। आपके अपने सपोर्टर उसामा, जिसको इस दारुल हुकूमत में जानवरों की तरह भूना गया गोलियों से,
اس کے والد نے ایک بہت بڑی بات کی. اس کے والد نے کہا اس ملک میں انصاف لگتا ہے اور کیس لگتا ہے تو نواز شریف کا لگتا ہے یا آصف زرداری کا لگتا ہے کیونکہ حکومت کو فائدہ ہے. اس ملک میں اس وقت ہر پاکستانی کا ہر ادارے کے اوپر سے ایمان اٹھ چکا ہے. غریب آدمی کے لیے کوئی جگہ نہیں. ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر چونکہ ان کی کوئی حیثیت نہیں، چونکہ یہ ایک بالکل بے معنی قسم کا عہدہ رکھ کر یہاں بیٹھے ہوئے صرف پرائم منسٹر ہاؤس میں، اس سے زیادہ اس آدمی کی کوئی حیثیت نہیں، تو پھر اس ملک میں جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں، جو DGISI ہیں، وہ قدم اٹھائیں اور سیکیورٹی سچویشن پر اور نیشنل ایکشن پلان پر جس کو پھینک دیا گیا اس حکومت کی طرف سے، اس پر میٹنگ کال کریں اور تمام سیاسی لیڈران کو بلایا جائے اور بتایا جائے اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. اگر روتے ہو بیٹھ کر، تمہارا وزیر خارجہ آتا ہے دبئی جا کے روتا ہے انڈیا اٹیک کرنے والا ہے، کبھی یہاں روتا ہے فالس فلیگ آپریشن ہونے والے. بھائی تم جا کے لڑنے کی تیاری کرو. تمہارا یہ کام نہیں ہے جو تم کرتے ہو سارا دن کے PDM پر اور مخالفین پر گورا باری کرتے ہو. کیا تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے ملک کے 600 لوگ روز واپس آ رہے ہیں، روز بے روزگار ہو رہے ہیں؟ ہم یہ صرف یہاں نہیں، پنجاب میں بھی آپ آ جائیے. پنجاب کے وزیر اعلیٰ کہتے ہیں ان حالات میں کہ اگر ان کا کوئی پالیسی ویژن ہے تو وہ یہ ہے کہ کمشنر جو ہے اپنے اپنے ضلعوں میں قوالیوں کی اور یہ ڈھول وول کی محفلیں کرائیں. یہ ہے بہادر شاہ رنگیلا ثانی کی حکومت جو ہم آج دیکھ رہے ہیں. اپنے بچے جس کے برطانیہ میں ہوں اور لوگوں کے بچے ذبح ہوں اور اس کے پاس یہاں سے کوئٹہ جانے تک کا وقت نہ ہو، یا پھر وہ خوف زدہ ہو، یا پھر اس کو کسی نے کہا ہو کہ نہ جانا میتوں پہ، چاہے نعیم الحق کی ہو، چاہے PIA والوں کی ہو، چاہے ان غریب مزدوروں کی ہو، تو پھر یہ جان لو کہ جن کی میتیں وہاں پڑی ہیں وہ امام حسین کے ماننے والے ہیں. وہ بیٹھے رہیں گے اور تم جو یزیدیت کی راہ پر چل رہے ہو تمہیں ہی پیچھے ہٹنا پڑے گا. لہٰذا اس سیکیورٹی سچویشن میں جہاں کشمیر پر تو آپ روتے ہیں لیکن اگلے مورچوں پر جانے کا آپ کو جو ہے حوصلہ نہیں پڑتا، اور اس سیکیورٹی سچویشن میں جہاں وفاقی معاونین اور وزراء لاشوں پر بیٹھے ہوئے لواحقین سے کہتے ہیں وزیر اعظم کو کیا فائدہ دو گے؟ رے کبھی تو بھیک مانگنا بند کر دو. لاشیں بھیک نہیں دیتی، اور وہ بھی غریبوں کی لاشیں. نہ وہ بھیک دے سکتی ہیں، نہ ان کے ورثہ بھیک دے سکتے ہیں. ان دونوں وزراء کو فی الفور نکال دینا چاہیے کان پکڑ کے. جو انہوں نے تذلیل صرف ان لوگوں کی نہیں گئی، آپ سب کی، ہم سب کی ہے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ ہم آج گھر بھی پہنچیں گے کہ نہیں. اس ملک میں جو اپنے گھر سے نکلے شام کو کچھ پتہ نہیں کہ وہ زندہ واپس جاتا ہے یا نہیں. اور میں پھر کہتی ہوں کہ نیشنل ایکشن پلان پر اس ملک کے آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب اور اس ملک کے DGISI وہ کنوین کریں ایک میٹنگ اور وہ انیشیٹو لیں اس سے پہلے کہ وہ ناقابل تلافی نقصان پہنچ جائے. وہ تو پہنچ ہی چکا ہے لیکن ہم اس کو یہاں روکنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ میٹنگ کنوین کریں اور اس میں تمام ان لوگوں کو بلائیں جن کو سمجھ ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، بجائے کہ یہ وزیر اعظم جیل میں ان لوگوں کو ڈالنے کے جو سازش کو سمجھ رہے ہیں، جو سمجھ رہے ہیں کہاں سے آیا ہے، جو سمجھ رہے ہیں کہ حکیم سعید نے 2 دہائی پہلے کیا کہا تھا. وہ سب آج سچ ہوتا نظر آ رہا ہے. بہت بہت شکریہ. یہ بتائیں کہ وہ کہاں رہے ہیں بلاول کے نام سے انہوں نے بینر اٹھائے، مولانا فضل الرحمان کے نام کے بینر اٹھائے. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ PDM کو اسی اسپرٹ میں اس کو ریسپونڈ کرنا چاہیے اور وہاں جانا چاہیے؟ دیکھیے PDM ہو، کوئی سیاسی اتحاد ہو یا نہ ہو، یہ لیڈران ہے پاکستان کے اور ان کو شہادتوں کا علم ہے. یہ عمران خان کو کیا پتا شہادت کیا ہوتی ہے یا اپنا کھو دینا کس کو کہتے ہیں. ان کو ضرور جانا چاہیے، لیکن میری اطلاعات کے مطابق یہ وہاں ان کو سیکیورٹی دینا نہیں چاہتے. یہ وہاں سیکیورٹی دینے سے گریزہ ہے تاکہ وہ وہاں نہ جا سکے اور ان کی نااہلی کے جو پردے ہیں وہ نہ کھل سکے. لیکن مجھے پوری امید ہے کہ اگلے چند گھنٹوں میں یا کل تک
ہمارے چیئرمین صاحب اور باقی پی ڈی ایم کے لیڈران وہاں ضرور پہنچیں گے اور داد رسی کریں گے. اور جس بہن نے آواز دی تھی کہ میرا کوئی بچہ نہیں ہے دفنانے کے لیے لاشیں, تو اس کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کا بھائی بلاول بھٹو بالکل ہے اور وہ آپ کا ساتھ دے گا اور وہ آپ کے پاس آئے گا اور وہ آپ کی داد رسی کرے گا انشاءاللہ, کیونکہ اس نے اپنی ماں دفنائی ہے اپنے ہاتھ سے. لہٰذا جس کو پتہ نہیں کہ اپنا کھو دینا کسے کہتے ہیں وہ ہمیں کشمیر پہ بھاشن نہ دیں. مولانا کے ساتھ یہ پہلی مرتبہ ہمارا والوں کے ساتھ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ اپنی حکومت آپ نے ختم کی, لیکن کیا سمجھتی ہیں کہ وزیر اعظم کیوں نہیں جا رہے اور وزیر اعلیٰ بلوچستان جن کا فرض تھا اس کے پاس جانا وہ کیوں نہیں گئے؟ دیکھیے کوئی خوف ضرور ہے, یا عوامی رد عمل کا خوف ہے, یا آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتے, یا ان کا مینڈیٹ اتنا ہی ہے کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس تک, اس سے آگے میرے خیال میں بلوچستان میں ان کی حکومت نہیں ہے. اور وزیر اعظم کیوں نہیں جانا چاہتے؟ ایک تو اس کی بڑی وجہ ہے کہ شاید کسی نے کہا ہو کہ میتوں پہ نہ جایا کریں, چاہے وہ نعیم الحق کی ہو, چاہے اپنی کسی کی ہو, چاہے پی آئی اے کی ہو, چاہے پی آئی اے والوں کی ہو, یا چاہے ہزارہ والوں کی ہو. میڈم, پی ڈی ایم کی ایک جماعت نے کل پرسوں سینٹ میں ایک رکن نے کہا کہ بلوچستان میں سویلین کی تو حکومت ہے نہیں, تو آپ ان کے اوپر کیوں تنقید کر رہی ہیں, وزیر اعلیٰ کے اوپر یا دوسروں پر جن کی حکومت ہے ان کا نام کیوں نہیں لیتی جو سارا سسٹم چلا رہا ہے؟ دیکھیے میں نے کہا ہے کہ ایک ایسی میٹنگ بلائی جائے, کیونکہ یہ وزیر اعظم اور ان کے کارندے باشندے آپ نے خود دیکھ لیا جو جا کے لاشوں سے بھیک مانگ سکتے ہیں, ان سے ہم کیا ایکسپیکٹ کریں. لیکن ہم لوگوں کو تو یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ ان کی حیثیت نہیں ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس ملک کے سیکیورٹی معاملات کے ذمہ دار ہیں وہ ایک میٹنگ کال کریں اور تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو بتائیں کون ہے, کون سی آرگنائزیشن ہے اور کیوں قابو نہیں آ رہی, اور اس کا کیا حل ہے نیشنل ایکشن پلان کو ریوائیو کرنے کا, اور اس کو کیوں اٹھا کے کوڑے کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا ہے. داعش کے حوالے سے فارورڈ آفس سے بھی کہا, بعض پاکستانی اتھارٹیز نے بھی یہ کہا کہ داعش پاکستان میں نہیں ہے اور اس واقعے کی ذمہ داری داعش نے قبول کی, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے میرے خیال میں فارن آفس ایک بحیثیت ادارہ, میں اس کو ایک بڑا کمپیٹنٹ ادارہ سمجھتی ہوں. میں نے خود وہاں پارلیمنٹری سیکرٹری کی طرح کی حیثیت میں کام کیا, لیکن اس کے اوپر جو اس وقت منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں وہ انتہائی نااہل شخص ہیں, اور وہ شخص ہیں جو یہ بھول جاتے تنقید کرتے ہوئے کہ جب وہ تنقید کر رہے تھے تو وہ تب بھی خود ہی وزیر خارجہ تھے, اور ان کی قیادت میں پاکستان دنیا میں تنہا ہو گیا ہے, آئسولیٹ ہو گیا. ہمارے قریب ترین دوست ہم سے بات کرنے کو راضی نہیں, سعودی عربیہ سے لے کے ایران تک سب خاک میں ملا دیا ہے. اب وہ جو کہتے ہیں یا وہ جو کرتے ہیں, میرے خیال میں چونکہ اس ملک کا انتظامی ڈھانچے کو مفلوج کر دیا گیا ہے ایک سازش کے تحت, تو فارن آفس بھی اسی زد میں آ گیا ہے انفارچونیٹلی. نقصان ہو رہی بہت شکریہ. پھر تو